नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दज्जाल और अलामात क़यामत की किताब हम पढ़ रहे थे और इसमें आपको याद होगा कि हमने 2 चैप्टर्स कर लिए थे जो कि यानी अशरातुस्साआ यानी क़यामत की छोटी निशानियाँ, यानी कि क़यामत के आने से पहले दुनिया में जो छोटी मोटी जो भी चीज़ें ज़हूर पज़ीर होंगी वो, और इसके अलावा दज्जाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर जो है वो इसका अशरातुस्साआ अल कुबरा का है, क़यामत की चंद बड़ी अलामात, और इसमें सबसे बड़ी अलामत जो है वो ज़हूर महदी है, और इसमें आप ये देखें कि उसको 77 नंबर दिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर वो पिछले 2 पार्ट्स हमने जो पढ़े हैं ना उसको ये उसकी कंटिन्यूएशन है, लेकिन उसको सिर्फ टॉपिक वाइज डिवाइड करने के लिए उन्होंने इसको तीसरे चैप्टर में डाल के बड़ी निशानियों के तौर पर हमें बताया है, ठीक है, क्योंकि महदी का ज़हूर जो है वो एक बड़ी निशानी होगी। पढ़ते हैं, इमाम महदी का ज़हूर एक यकीनी अमर है क्योंकि महदी के मुतालिक इस कदर कसरत से अहादीस मिलती हैं जिनकी हद तवत्तर तक पहुंच जाती है। तवत्तर का मतलब ये होता है कि रिपीटेडली आई हैं वो, ठीक है, ज़्यादा हैं और हर दौर में उनको जो उनसे है उनकी रवायात मिलती हैं, तो फिर उनका मुसलसल कह रहे हैं। हाँ मुसलसल, हाँ ये भी कह सकते हैं आप। तो फिर उनका झुटलाना जो है ना वो मुमकिन नहीं होता। नवाब सदीक हसन ख़ान रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि महदी के बारे में मुख्तलिफ सनदों से इस कदर कसरत से अहादीस मौजूद हैं कि जो हद तवत्तर तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया है कि कसरत से अहादीस है, मुख्तलिफ सनदों से मुख्तलिफ रवायात से ये बात आती है। लेकिन ये महदी वो नहीं है जिसका शिया हजरात इंतज़ार कर रहे हैं और बज़ाम ख्वाहिश ये अकीदा रखते हैं कि महदी मुंतज़िर इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी रहमतुल्लाह हैं, जो 5 बरस की उम्र में साहरा के तहखाने में जाके छुप गए थे और वो क़यामत के करीब ज़हूर करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बताया ये है कि मुसलमानों में जो 2 फ़िरके हैं और उसमें से जो एक बड़ा शियान हजरात का फ़िरका है वो जिस महदी का इंतज़ार कर रहे हैं वो महदी नहीं है जिसकी अलामात हमें अहादीस से मिलती हैं, ठीक है, बल्कि जिस महदी का इंतज़ार किया जा रहा है वो खलीफा राशिद होता है, यानी रुश्द, जिसको हदायत की तरफ तौफीक दी गई और जो हदायत की तरफ यानी बुलाने वाला हो, ठीक है, और मुसलमानों के हदायत याफ्ता इमाम होंगे, ठीक। और खुलफाए राशिदीन आप ये देखें कि जब उनका हम नाम लेते हैं ना तो वो अरबा तक हैं, और उसके बाद जो है इमाम हसन की भी खिलाफत हमें पता चलती है, लेकिन वो भी सिर्फ 6 महीने तक हम देखते हैं उसको, और उसके बाद चूँकि उन्होंने अपनी तौर पर उसको छोड़ दिया था और फिर लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक खलीफा नहीं रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि खलीफा राशिद और मुसलमानों के हदायत याफ्ता इमाम होंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे और उनका नाम और उनके वालिद का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वालिद के नाम जैसा होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा, इमाम महदी के मुतालिक कुछ तफसील हस्ब ज़ैल है, यानी आगे इनका पढ़ते हैं। महदी का ज़हूर और सिफ़ात। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहली बैती बवाती इस्मुहु इस्मी। क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का हुक्मरान बन जाएगा, उसका नाम मेरे नाम के मुशाबे होगा, ठीक है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल महदीयु मिन इतरती मिन वलदी फ़ातिमाती, महदी मेरे ख़ानदान और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद से होंगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल महदीयु मिन्नी अजलई जबहती अकनई अल अनफी यमलाउल अर्दा किस्तन व अदलन कमा मुलियत जवारम व जुल्मन यमलिकु सबअ सिनीन। अब ये मुख्तलिफ निशानियाँ हैं उनके बारे में जो बताई जा रही हैं, और इसका तर्जुमा है कि महदी मेरी औलाद में से होगा, चौड़ी पेशानी वाला और बारीक लंबी नाक वाला होगा, वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से यूँ भर देगा जैसे वो जुल्म और जोर से भर गई थी, यानी जिस तरह हम इस वक्त देख रहे हैं कि ज़मीन पर जुल्म और जोर जिस हद तक फैल चुका है, तो इसके बरक्स वो महदी अदलो इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे और वो 7 साल तक हुकूमत करेगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल महदीयु मिन्ना अहलल बैती युस्लिहुहुल्लाहु फ़ी लैला, महदी मेरे अहले बैत से होगा, अल्लाह ताला उसकी एक ही रात में इस्लाह फरमा देंगे। यानी ये नहीं होगा कि जो ही वो पैदा हो तो लोगों को पता चल जाए कि ये महदी हैं, बल्कि एक ही रात में वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से वो इमामत के लिए उनकी इस्लाह फरमा दी जाएगी। ज़ुहूर महदी की अलामात।
پہلی ہے امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری دنیا میں بہت زیادہ ظلم و جور اور فتنہ و فساد برپا ہوگا، پھر امام مہدی نازل ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کو پھر آگے انہوں نے تھوڑا ہی بیان کیا ہے کہ یملا الارض قسطا و عدلاً. قسط بھی جو ہوتا ہے نا انصاف ہوتا ہے، عدل یعنی برابری سے، یعنی کسی کے ظلم کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے، تو عدل قائم کرنا. کما ملیت ظلم و جورا، وہ زمین کو یوں عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے اسے ظلم و جور سے بھر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے تو کیا کشت و خون کا جو بازار گرم ہے یا جیسے ظلم و ستم زمین پر ہو رہا ہے تو کیا یہ ختم ہو جائے گا اور پوری زمین وہ امن سے بھر جائے گی؟ یہاں پر انصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انصاف ہوتا ہے نا اور عدل قائم کیا جاتا ہے تو پھر اس میں بھی خون بہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یاد رکھنا، کیونکہ جب حدیں نافذ کی جاتی ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ زمین پر، اور اسی سے ہی انصاف اور عدل قائم ہوتا ہے نا. تو یعنی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ کوئی یعنی مہدی آئیں گے تو فٹافٹ ہی ساری جنگیں اور سب کچھ وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کو قسط و عدلہ یعنی انصاف اور عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی. ظلم کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کے حد سے یعنی کسی کے حقوق میں تجاوز کرنا یا اس کو اس کے حقوق میں کمی کرنا. ٹھیک ہے، علاوہ ازیں ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ عام دنوں سے کچھ طویل ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس یعنی ظہور مہدی کے دن کو طویل کر دیں گے. ظہور مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ لَيُؤْمَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ. ایک لشکر اس گھر یعنی بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کرے گا یعنی ارادہ کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ کھلی جگہ میں پہنچے گا اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا، پھر وہ بھی دھنس جائے گا. ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ مہدی جہاں پر ظاہر یعنی مکہ میں جب ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کی بیعت کو آئیں گے تو ان کے خلاف جو لشکر نکلے گا نا وہ ادھر آنا چاہے گا یعنی بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے. تو جب وہ کھلی جگہ میں پہنچیں گے تو درمیان والے یعنی درمیان سے ان کو زمین میں دھنسایا جائے گا اور پہلے والا حصہ آخری والے حصے کو آواز دے گا تو پھر سارے کے سارے ہی زمین میں دھنس جائیں گے اور صرف خبر چھوڑنے کے لیے ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے اس وجہ سے آ رہا ہوگا کیونکہ وہاں ایک نیک آدمی نے پناہ لے رکھی ہوگی اور وہی امام مہدی ہوگا. جب اس کی طرح بغرض جنگ آنے والے لشکر کی بربادی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اسے امام مہدی تسلیم کر لیں گے اور اس کی بیعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم روایات ابھی پڑھ رہے ہیں نا کہ یہ مسلسل حوالوں سے آئی ہیں، مختلف سندوں سے متواتر سے پہنچتی ہیں، تو اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مسلمانوں کا یہ ایک لشکر نکل رہا ہے اور جب اس کو زمین میں دھنسایا جائے گا نا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ سچے مہدی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت لوگ ان کی بیعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. ظہور مہدی نزول عیسیٰ سے پہلے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت نماز فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور پھر وہ بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے. جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال یعنی کہ آؤ صلی لنا فیقول لا ان بعدکم علی بعد امراء تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جب تو مسلمانوں کا امیر یعنی مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نزول عیسیٰ کے وقت نماز پڑھانے والے امام کا نام مہدی ہوگا. مہدی کے لشکر کی کیفیت
امام مہدی کے لشکری پہلے انتہائی کمزور ہوں گے، ان کے پاس سامان حرب کی قلت ہوگی، یعنی جنگی سامان زیادہ نہیں ہوگا، سواریاں کم ہوں گی، وسائل بہت کم ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ جنگ کرنے کی صلاحیت اور استعداد سے عاری ہوں گے، یعنی نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے اور مخالف لشکر کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ اور یہاں پر وہی بات ہے کہ بنیادی طور پر مسبب الاسباب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کا مظاہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میدان بدر میں بھی کیا تھا، جس وقت مسلمانوں کے پاس یہی صورتحال تھی جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ لشکر کمزور تھا، تعداد بھی کم تھی، سامان حرب کی بھی قلت تھی، سواریاں بھی کم تھیں، وسائل کم تھے، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، اور تو وہ ایمان تھا جو ان 313 کے بندوں میں سے ہر مجاہد کے اندر موجود تھا۔ تو جب انسان وعدہ یہی کیا گیا ہم سے قرآن میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ہی غالب ہو، اگر تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ کی مدد ہے نا، نصرت جو ہے اور جو فتح کے لیے آتی ہے، وہ دراصل انسان کے ایمان کے مطابق ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یعنی یہاں پر ہمیں پھر کیا ظاہر ہو رہا ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قیامت کی نشانیاں جس حد تک ظاہر ہو گئی ہیں، اصل دین پر عمل کرنے والے کم ہی رہ گئے ہیں۔ تو مہدی جب خلیفہ راشد کے طور پر ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہے وہ عدل و انصاف کو قائم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پھر ان کی یعنی تعداد کتنی کو ہوگی جو اصل دین پر ان کے یعنی ان کی طرف بیعت کے لیے بڑھیں گے۔ تو جنگی صلاحیتیں ان میں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے، سامان حرب بھی نہیں ہے، سواریاں بھی کم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے اور مخالف لشکر کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیعود بهذا البیت یعنی الکعبۃ قوم لیست لهم مناعۃ ولا عدد ولا عدۃ یبعث الیہم جیش حتی اذا كانوا ببیداء من الارض خسف بهم۔ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس گھر یعنی بیت اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیداء مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی اس بات کی علامت ہوگی باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، اور وہ جو لشکر وہاں پہ پناہ لیے ہوئے اپنے امام کے ساتھ وہ دراصل مہدی ہی ہیں۔ مہدی کی بیعت، امام مہدی کی بیعت مسجد حرام میں ہوگی، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشمی فیاتی مکۃ فیستخرجہ الناس من بیتہ بین الرکن والمقام فیجہز الیہ جیش من الشام حتی اذا کانوا بالبیداء، یہ میدان کا انعام ہے جو بار بار آ رہا نا، خسف بہم فیاتیہ اصوائب العراق و ابدال الشامی، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مکہ کا ہی حال بتایا جا رہا ہے، یعنی عرب میں جو خلیفہ ہوگا اس کی جب موت ہوگی تو لوگوں میں اختلاف ظاہر ہے اگلے خلیفہ کے چننے کے لیے ہو جائے گا، تو بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام لے آئیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ ان کو خود منتخب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل امام مہدی ہی ہیں۔ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیداء مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا، اس کے بعد عراق اور شام سے علماء اور فضلہ امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ لشکر دھنسایا جائے گا نا تو ارد گرد کے جو بھی مسلمان امام مہدی کے انتظار میں ہیں وہ بیعت کے لیے پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور عراق اور شام سے علماء اور فضلہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کو دیکھنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ لازماً ان کی بیعت کریں، چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم اس کو دیکھو فَبَايِعُوهُ، تو اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، جب تم اسے دیکھو گے تو اس کی بیعت کر لینا خواہ تمہیں برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم اس کو دیکھو، تمہیں اس کی خبر ملے، اور ایک کچھ یعنی جیسے مجھے یہ تھا کہ کیا سب لوگ ان کی طرف موو کریں گے، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر جماعت کا امیر جب وہ ان کی کر لے گا نا تو وہ بیعت پوری جماعت کی طرف سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آتا ہے نا ہمیں کہ جماعت سے جڑے رہو، الگ نہ ہو جاؤ،
تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے جماعت کے امیر نے اگر امام مہدی کی بیعت کر لی ہے تو کیا ہے کہ وہ بیعت سارے جماعت کی طرف سے شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ سے ہر ایک کو جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کتنا ضروری ہے کہ جس جماعت سے آپ جڑتے ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا آپ کو اصل دین کی طرف بلا رہی ہے، اللہ کی طرف بلا رہی ہے، یا وہ صرف اختلافی مسائل میں ہی ہے اور اپنی ہی پروجیکشن چاہتی ہے۔ مہدی کے لشکریوں کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ صبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفۃ ثم لا یسیر الی واحد منہم ثم تتلو الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم۔ تمہارے کعبہ کے خزانے پر 3 آدمی لڑیں گے، وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسا کسی نے قتل نہ کیا ہو۔ اس روایت کا بھی مطلب وہی ہے کہ جیسے پہلے خلیفہ کی موت ہو رہی ہے نا، اور اس کے موت کے بعد جب نئے خلیفہ کے لیے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت جو مدینہ سے آدمی آ رہا ہے اس کو لوگ بیعت کے لیے منتخب کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ خزانہ مکہ میں کعبہ کے خزانے پر 3 آدمی لڑیں گے، اب یہ کون سا خزانہ ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بھی اللہ کی طرف سے ظاہر ہو، اور وہ تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اور سیاہ جھنڈے جو ان سے ہیں یہ دراصل مہدی کے لشکریوں کے ہی ہوں گے جس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ امام ابن کثیر رقم تراز ہیں کہ وہ مذکورہ خزانے سے مراد کعبے کا خزانہ ہے۔ امام مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، سامرا کے علاقے سے نہیں۔ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ایک رات میں درست فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ فاطمی حسنی ہوگا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور یہ بھی آتا نا کہ چونکہ امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑی تھی اور یہ نہیں تھا کہ وہ حقدار نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہی اس میں نسل میں امامت لائیں گے دوبارہ، اور ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ مثلا اس کا یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اسے فہم و فراست اور رشد و ہدایت سے نواز دیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ معصوم از خطا ہوتے ہیں، اور لیکن ان کو جو ہے جا کے نبوت جو ہے وہ ملتی ہے تقریباً 40 سال کی عمر تک، الا یہ کہ کچھ انبیاء کو اس سے پہلے دی گئی۔ تو لیکن ان کی زندگیوں میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ اس بات کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ عام آدمیوں سے ہٹ کر ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ امام مہدی کا یہ نہیں ہے کہ وہ بچپن میں پیدا ہوئے ہیں تو سب کہیں کہ یہ مہدی ہیں، بلکہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائیں گے اور ان کو فہم و فراست اور رشد و ہدایت سے نواز دیں گے، یعنی وہ رشد اور ہدایت اور وہ فہم و فراست جو امت کے امام کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ وہ پہلے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اہل مشرق کے لوگ اس کی مدد کریں گے، اس کی بادشاہت کو قائم کریں گے اور اس کے ارکان کو مضبوط کر دیں گے۔ وَتَكُونُ رَایَاتُهُمْ سَوْدَاءَ، اور ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ مہدی کی مدت حکومت، امام مہدی ظہور کے بعد 5 سے 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس کے چند دلائل ملاحظہ فرمائیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خشینا ان یکون بعد نبینا حدث فسالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یخرج المہدی فی امتی 5 او 7 او 9۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حادثات کا خدشہ لاحق ہوا تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک رہیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی المہدی ان کسرا فسبع و الا فتسع، میری امت میں امام مہدی پیدا ہوں گے، اگر دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے ورنہ 9 برس رہیں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں یعیشو 7 او 8، وہ 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ یہ بس آج نا مہدی کا پورا انشاءاللہ کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے 1-2 پیجز ہی رہ گئے ہیں، تو میں نے کہا بوریت تو نہیں ہو گئی اب اتنا کچھ ان کے بارے میں سن کے۔ مہدی کا دور خوشحالی کا دور ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخری زمانی خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا، سبحان اللہ، یعنی
یہ دراصل دولت کی فراوانی بتائی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے یکون فی آخری امتی خلیفۃ یحصی المال حسین لا یعدہ عددا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے اور شمار کیے مال کو چلو بھر بھر کر تقسیم کرے گا۔ مہدی ہی ہوں گے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مال اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی خاص طور پر جب ہم ان بادشاہی جہاں جہاں پہ بادشاہتیں قائم ہیں تو اتنا مال ہے، اتنی فراوانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر فقر کا خدشہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیوں مسلمان اتنے خوار ہیں؟ اس لیے کہ ان کو وہن کی وہ بیماری لگ گئی ہے، کہ یعنی دنیا سے محبت ہے اور موت کا خوف ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ مال تو بہت ہے لیکن دینے کے لیے دل تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف اتنی غربت ہے اور دوسری طرف اتنا مال ہے، لیکن وہ مال بھی ان کو یعنی کہ ان کو دل کا سکون نہیں دیتا، دل کا غنا نہیں دیتا، چین نہیں ہے نا ان کے دلوں کو، تو بس مال اکٹھا کرنے کی ایک دھن پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ امام مہدی میں نہیں ہوں گی نا، تو مال تو ویسے ہی ہے جیسے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، لیکن وہ دل کے ایسے غنی ہوں گے کہ لوگوں کو بغیر گنے چلو بھر بھر کے مال تقسیم کریں گے، سبحان اللہ۔ اور برکتیں بھی ایسے ہی شخص کی طرف لوٹ کے آتی ہیں، اور دل کا چین بھی اسی کو ہی ملتا ہے جو دل کا ایسا غنا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نا ہمیں بھی ورک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مال ہے نا جس کو ہم 2+2=4 کرتے رہتے ہیں اور دنیا کی محبت میں ہم پڑے رہتے ہیں، تو بار بار دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تو آنی جانی چیز ہے، اصل چیز دل کا چین اور سکون اور راحت اور اطمینان ہے، جو کہ اللہ کے تقویٰ سے آتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کرنے سے آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی المہدی ان قصر فسبع والا فتسع فتنعم فیہ امتی نعمتا لم ینعموا مثلها قط تؤتی اکلها ولا تدخر منہم شیئا والمال یومئذ قدوس فیقوم الرجل فیقول یا مہدی آتنی فیقول خذ، میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے ورنہ 9 برس رہیں گے، ان کے زمانے میں میری امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی کبھی خوش نہیں ہوئی ہوگی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ اپنا سارا میوہ اگا دے گی اور کچھ ذخیرہ کر کے نہ رکھے گی، اس دن مال کا تو ڈھیر لگا ہوگا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا اے مہدی مجھے کچھ دو، وہ کہیں گے لے لو، یعنی جو بھی چاہتے ہو لے لو۔ اب آپ یہاں پر بھی جیسے میں نے بات کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہن کی بیماری سے بچائے جس میں دنیا کی محبت ہی سرایت کر جاتی ہے دل کے اندر اور موت کا خوف پڑ جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ خوشی، لوگ خوش ہوں گے، امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی کبھی خوش نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کے پاس مال کا بے شمار ڈھیر بھی ہو نا، وہ آپ کو خوش نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس میں سے دینے والے نہیں بن جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فارمولہ سمجھ لیں کہ دل کی خوشی کا، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کھا کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا آپ کھلا کے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر انسان جب ان باتوں کو یاد کرتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تم سے مانگا اور تم نے مجھے دیا نہیں، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو خود الہ ہے تو کیوں مانگے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میرا ایک فقیر بندہ تیرے پاس مانگنے آیا اور تم نے اس کو دیا ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسکین اور سوالی کا حق رکھا ہوا ہوتا ہے جو ہم روک کے رکھتے ہیں، جب ہم روک کے رکھتے ہیں تو ہم خود بھی خوش نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آزما کے دیکھیں کہ اگر آپ بھوکے ہوں تو پھر ہی آپ دوسرے کی بھوک بھی محسوس کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھا کے وہ خوشی نہیں ہوتی جو کسی بھوکے کو کھلا کے ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں یخرج فی آخری امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ویؤتی المال صحاحا وتکثر الماشیۃ وتعظم الامہ، میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ مال کی صحیح تقسیم کرے گا، مویشی بکثرت ہوں گے اور امت عظیم ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی امت جو ہے نا غریب نہیں ہے، لیکن مال کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی، وراثت ہے تو اس کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، صحیح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا، زکوٰۃ ہے تو وہ اوپر ہی کہیں
رہ جاتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر صحیح طور پر اسلام کا نظام قائم ہو جائے، صرف زکوٰۃ اور میراث پہ ہی فوکس کر لیا جائے تو امت جو ہے وہ خوشحال ہو جائے، دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہتی اقنی الانفی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملیت جورا و ظلما یملک 7 سنین. یہ بھی ہم نے جو پیچھے ابھی حدیث پڑھی ہے اسی کی تھوڑا سا اسی جیسی ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا اور باریک لمبی ناک والا ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. اینڈ پہ انہوں نے تھوڑی سی ضروری وضاحتیں دی ہیں کہ امام مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، اور جس روایت میں ہے کہ امام مہدی کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا وہ ضعیف ہے. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے. ایک روایت میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا المہدی الا عیسی بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ ہی امام مہدی ہوں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ مذکورہ روایت بھی ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی نے اسے ضعیف جداً قرار دیا ہے. اس روایت کی سند میں محمد بن خالد جندی صنعانی راوی ہے جسے حافظ ابن حجر نے مجہول قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سے صحیح حدیث نہیں لے سکتے، جبکہ شیخ شعیب ارناؤت نے اسے ضعیف کہا ہے. آخر میں یاد رہے کہ آج تک امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی. اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اور دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ شرپسندوں نے کعبہ پر یعنی کہ وقتی طور پر قبضہ کیا، اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر پھر باقاعدہ پولیس یا آرمی بلائی گئی اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی جو علامات یا صفات بتلائی ہیں انہیں یاد کریں اور ذہن نشین رکھیں تاکہ جھوٹے مہدیوں سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے سمجھا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کچھ تو مسلمانوں کے باہمی فرقے ہی ہیں جو کہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں اور وہ اپنے ہی کسی مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حدیثیں جو ان سے تواتر سے پہنچتی ہیں تو اس پہ ہم ضرور اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور جیسا کہا گیا ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس کے بعد ہی پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ قیامت کی جو بڑی نشانی جو کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.